अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज में यौम लतीफ़ की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तान टेलीविज़न के जनरल मैनेजर सैयद अमजद शाह थे। इसके अलावा मुकर्रीन में मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी, जो PTV में प्रोड्यूसर हैं, वो भी शामिल थे। इस मौके पर हसन महमूद और दूसरे मुकर्रीन ने भी ख़िताब किया। सबसे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुर्रहमान जसकानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और प्रोग्राम के अराज़ व मकासद बयान किए। इस मौके पर कॉलेज के मुख्तलिफ़ तलबा के दरमियान मुकाबला हुआ, जो शाह लतीफ़ के कलाम उसके और दूसरी चीज़ों को यानी सोटी की तर्ज का एक प्रोग्राम था, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि ये कॉलेज सिर्फ कराची के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ बच्चे आ रहे हैं और इल्म हासिल कर रहे हैं, और हमारे अदारे से निकलने वाले बच्चे पाकिस्तान में आज कामयाब उनका काम है और मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं इस तकरीब में अमजद शाह, GMPTV कराची और ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी ने शाह लतीफ़ और इस कॉलेज के हवाले से क्या गुफ्तगू की और इस मौके पर तलबा को क्या सिखाया, और तलबा ने इस मौके पर जो बयान किया और जिस तरह मुकाबले में हिस्सा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि शाह लतीफ़ एक सिर्फ शायर अदीब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका कलाम दुनिया के लिए मशले राह है। उन्होंने इंसान का एहतराम और इंसान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए सब बयान किया। आज के दौर में भी उनके कलाम को मुख्तलिफ़ शक्लों में पढ़ा जा रहा है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में उनके नाम से चेयर कायम है, जहाँ पर हज़ारों बच्चे उनके कलाम को पढ़ रहे हैं। इस मौके पर सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी में तलबा ने तकरीर भी की और शाह लतीफ़ के कलाम के हवाले से गुफ्तगू की और बताया कि शाह लतीफ़ अपने कलाम में क्या पैगाम दे रहे थे। और आखिर में जो मुकाबले में शरीक तलबा थे, उनमें इसनाद भी तकसीम की, उनको इनाम भी दिए गए, क्योंकि ये मुकाबले इस तरह के होते हैं कि अगर बच्चों की हौसला अफजाई ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ते। तो हौसला अफजाई सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हर टीचर को करनी चाहिए, और इस तरह के मुकाबलों से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो अपनी सलाहियतों को उभारने हैं। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। ये है मुख्तलिफ़ फुटेज जो इस तकरीब की है। आए आपको अब दिखाते हैं मुकर्रीन की गुफ्तगू। जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर कराची, मेहमान ख़ुसूसी यौम लतीफ़, हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब, जो न सिर्फ मुहक़्क़िक़, उस्ताद, प्रोड्यूसर हैं, ये हमारे गेस्ट स्पीकर, मुअज़्ज़ज़ रफ़क़ाए कार और अज़ीज़ तलबा, मैं आज सुबह आप तमाम की जानिब से, पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज की जानिब से, बिलख़ुसूस सैयद अमजद हुसैन शाह साहब, जनरल मैनेजर PTV, और हमारे कल्म के इल्म अदब के काफ़िले के एक, जिस तरह लाशारी साहब ने फरमाया कि एक सितारे जो है डॉक्टर सोलंकी साहब, उन दोनों का कॉलेज के तमाम स्टाफ, फैकल्टी, कैडेट्स की जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि सर आज आपने अपनी गुनागून मसरूफ़ियात में से टाइम निकाला और हमारे कैडेट्स के लिए तशरीफ़ लाए। सर बहुत शुक्रिया। सर इदारे के हवाले से मुख्तसरन तारुफ़ कराता चलूँ आपको, टाइम कम है लेकिन आप आ गए हैं तो हम सारी बातें करेंगे। जो है पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज का शुमार सूबा सिंध के दूसरे कदीम तरीन रेजिडेंशल इदारे में होता है, पेटारो के बाद, और इस कॉलेज ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 दहाइयों से मुल्क और कौम की खिदमत की है
اور زندگی کے ہر شعبے میں یہاں سے جو کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ فوج کا میدان ہو، آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، بینکنگ ہو، پولیس سروس، بینکنگ سروس، ہر شعبے میں کر رہے ہیں۔ اور آج کل کے حالات میں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل کے بڑے مسائل چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نا امید نہیں ہیں۔ پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج کی فیکلٹی، اسٹاف، مینجمنٹ دن رات مسائل اور مشکلات کے باوجود نیک نیتی اور خلوص سے ان ہونہاروں کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے دن رات مگن ہے اور کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے گا۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالرحمٰن جسکانی صاحب، پرنسپل پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج، جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سولنگی صاحب، ایگزیکٹو پروڈیوسر ایڈمنسٹریشن، معروف ادیب، محقق، کئی کتابوں کی مصنف، اس کالج کے اساتذہ، کیڈٹس، منتظمین، خاتون اور حضرات، السلام علیکم۔ جناب عالی، میں بے انتہا آپ کا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ جس محبت کے ساتھ آپ نے میری عزت افزائی کی اور جس محبت کے ساتھ آپ نے دعوت دی مجھے یہاں آنے کی، اس کے لیے لفظ شکریہ شاید کم پڑ جائے گا، کیونکہ وہی بات ہے کہ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ یہاں آ کر جس انداز میں آپ نے اور آپ کی انتظامیہ نے خوشبو کی طرح ہماری پذیرائی کی ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقین کیجیے، یہاں کے کیڈٹس نے جس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے، جو کوئز یہاں پیش کیا گیا اور بچوں نے جوابات دیے، گو کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بچوں کو کہا گیا ہوگا، ان کو کچھ نصاب دیا گیا ہوگا کہ یہ سوالات آپ کے کوئز میں پوچھے جائیں گے، مگر اس کے باوجود بھی جس چانف شانی کے ساتھ وہ تمام چیزیں یاد کر کے آئے، اس میں نہ فقط ان کے لیے سیکھنے کا بہت سارے درواہ ہوئے، بلکہ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملی۔ تو جو جیتے ہیں ان کے لیے مبارکباد، اور جو جیتے تمام ٹیمیں ہیں، اس میں ہارنے والی کہانی نہیں ہے، صرف یہ کہ نمبر 1 یہ جیتے ہیں، نمبر 2 یہ جیتے ہیں، نمبر 3 یہ جیتے ہیں، تو آپ سب بچوں کے لیے بہت بے انتہا ہے۔ جن بچوں نے یہاں پر تقاریر کی، بہت عمدہ ماشاءاللہ، اور جس انداز میں کلام پڑھا گیا، اور پھر 2 ڈاکٹر صاحبان، ڈاکٹر جسکانی صاحب اور ڈاکٹر سولنگی صاحب نے یہاں پر جو تقریریں کی، تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ شاید یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بس اسی شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں احمد عظیم قاسم کہ میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو بہت اچھی تقریریں ماشاءاللہ، سیکھنے کو بہت ملا۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے جس انداز میں انتظامی طور پر آپ نے اس پوری کالج کو ماشاءاللہ آپ نے مختلف شعبے ہمیں دکھائے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مطلب بے انتہا آپ کا مداح ہوں۔ آپ گاہے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی تشریف لاتے ہیں مختلف پروگراموں میں، تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے لیے جو آپ کے لیڈر ہیں، ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے بھرپور۔ جس انداز میں آپ کے پورے ماشاءاللہ بہت بڑے ادارے کو جس طرح یہ چلا رہے ہیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، اور جب ہمارے پی ٹی وی کے پروگرامز میں یہ تشریف لاتے ہیں، جب یہ گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور کروڑوں لوگ ان سے ماشاءاللہ۔ اور ہمیں احساس ہے، مجھے بھی، ڈاکٹر سولنگی صاحب کو بھی،
کہ ہمارے پروگراموں میں یہ آ چکے ہیں. میں نے رمضان کی ٹرانسمیشن کی تھی جو احسن خان اور جویریہ جلیل اس کی ہوسٹ تھیں, اس میں بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے, اور گاہے ہمارے سندھی پروگراموں میں, اردو پروگراموں میں, ادب سنسار میں. ابھی درداش ناجد سیلاب صدقان کے لیے ہم نے پروگرام کیا تھا, اس میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے. تو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے تو ہیں ہی ہے, مگر ڈاکٹر صاحب کی توسط سے یہاں پر جتنے بھی بچوں نے پرفارم کیا اور منتظمین جن کو کوئی بھی شوق ہو, ظاہر اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں دی, ان کے لیے سر ہم حاضر ہیں. کسی کو فن گلوکاری میں شوق ہو, جیسے ابھی ہم نے نعت بھی سنی, قرأت بھی سنی, ماشاءاللہ بہت عمدہ بچے ظاہر کے مختلف فیلڈس میں آگے چل کر پاکستان کا نام روشن کریں گے, تو اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن جو بھی کر سکے گا حضور ہم حاضر ہیں. اور آج بھی ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم یہاں آئی ہے, کیونکہ فیصل نے کہا تھا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ, یہ دل غریب سہی, تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے, حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب, گرہ میں لے کے گرے وہاں کا تار تار چلے, کبھی تو صبح تیرے کنچے لب سے ہو آغاز, کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے. ادبی باتیں ہو رہی ہیں, پڑھی لکھی باتیں ہو رہی ہیں. آئندہ میں نے توبہ کر لی بھائی, 2 ڈاکٹر جہاں ہوں گے وہاں میں نہیں آؤں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مباحث کے دروازے یہاں پر واہ ہوتے ہیں اور جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, جس طرح سے فکری انداز میں تدبر کے ساتھ اور دانش کے ساتھ بات کی جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. وہی بات ہو جاتی ہے کہ پھر ہم جیسے طالب علم اگر لب کشائی کریں تو کس انداز میں کریں, کیا بات کریں. جب موضوع شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہو تو آدمی کیا بات کرے. ظاہر دنیا بھر کے دانشور, دنیا بھر کے مدبر, دنیا بھر کے ادیب, دنیا بھر کے محقق, دنیا بھر کے نقاد اگر شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ بات کریں, ان کے فن کے بارے میں بات کریں, تو بھی میرا خیال ہے کہ شاید کسی ایک پہلو پہ ہی بات کر سکیں گے. شاہ صاحب کی جو ایک شخصیت ہے کہ اٹھائے کچھ ورق شبنم نے, کچھ لالے نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری, تو بات ہو نہیں سکے گی. تو شاہ صاحب کے جو فکر ہے, جو فن ہے, وہ باقی ہے. مگر یہاں پر کیڈٹس نے, پھر سولگی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے, اور آپ نے جو پروگرام کنڈکٹ کیا لاہ شاہد صاحب نے, آپ کے ہوسٹ نے ماشاءاللہ بہت عمدگی کے ساتھ, کہ جناب عالی شاہ صاحب واقعی جب بھی اس طرح کی تقریبیں ہمیں جاننا ہوتا ہے جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ بات کرنی ہو, تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک شرط رکھی تھی یہاں آنے کے لیے. میں نے کہا کہ سر آپ کی محبتیں اپنی جگہ پہ, مگر ایک شرط ہے کہ اس پروگرام میں سب سے آخر میں بیٹھ کر صرف آپ کی باتیں سنوں گا, آپ کے کیڈٹس کے فن کو دیکھوں گا, اور یہ میرے لیے سمجھے کہ میرا دن بن جائے گا. مگر ڈاکٹر صاحب نے یہ بات نہیں مانی, اور انہوں نے مجھے یہاں پر جو عزت دی, اور ہمیشہ دیتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی شخصیت کا یہ ہے کہ یہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا یہ وہ کردار ہیں ڈاکٹر صاحب خود, جو ایک محبت, پیار, اور جن کی پوری سراپا جو ہے ایک محبت ہے اور پیار ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ کی. پھر احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. تو ہماری صبح یہ بچے ماشاءاللہ یہ آگے چل کر یہ پورے ملک کی باغ ڈور ماشاءاللہ سنبھالیں گے, اور ہم آخری شب ہیں, جل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور جلنا ہے. کیونکہ شاہ صاحب نے بھی کہا کہ تمہارا کام تو صرف تیرنا ہے. سونی کو بھی یہی کہا تھا نا کہ دہشت دم دریا جی جت جائیوں جانا رن, نکو سندو سیر جو مپ نہ ملاہن, درندہ دریا میں واقع کیو ورن, کوچو بہر کنن میں ویا کی نہ ورن, سجا بیرا بار میں ہٹیا ہل وڈن, پرزا پیدا نہ تھیے تختو مجا تن اتے اڑ تارن, ساڑ سیر لنگھائے تو. تو یہ وہ توکل تھی جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کو لے کر آئی تھی. ایک توحید, ایک توکل, ایک جفاکشی. تتیہ تھدیا ناکار کانے ویل وہن جی متاں تھئی ہوندا پیر نہ لہی پریاں جو, ستا اتی جاگ ننڈ نہ کجے ایتری, تو جو ساڑی بھائیوں سو ماں جاندے جو ماگ, سلطانی سہاگ ننڈروں کدے نہ ملے. ہی تاں تھوڑی ہوجے تو بھوری ڈیسی بولیاں, راتیوں بیوں کھڑی ہوجے تو ایندیوں ہیکلیوں. تو یہ جفاکشی جہاں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے سورمیوں کو, کرداروں کو, جہاں پر ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ جہد مسلسل کا لفظ مجھے اچھا لگتا ہے بہت,
کسی شاعر نے، شاعر ساغر صدیقی نے اپنے شعر میں یوز کیا ہے کہ زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے، سزا یاد نہیں۔ یہاں تو انہوں نے ایک سزا کے طور پر پیش کیا، مگر شاہ عبداللطیف بھٹائی کہہ رہے ہیں نہیں، یہی جہد مسلسل ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ کوشش کریں، آگے بڑھیں، جستجو کریں۔ تو جہاں پر انہوں نے اپنے کرداروں کی، اپنی سورمیوں کی، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں پیش کی ہے، وہاں پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ ستی ہیں سنجھے منہ ویڑے منہ نچیاں، یہ تنقید ہے نا۔ او جاگو اکھن کے یا تو نہ دے ہتھاں تو پئی تھی کچو کے چنکھے کریں۔ تو یہاں پر ان کے کردار کی شاہ عبداللطیف بھٹائی نے پذیرائی کی ہے، داد دی ہے، تو انہوں نے شاہ صاحب نے ان کے کردار کے دوسرے رخ پہ تنقید بھی کی ہے۔ مطلب اب ماروی دیکھیں، ماروی ہم ماروی کہتے ہیں، بہت سارے ہمارے آرٹسٹ ہیں جو صنم ماروی کہتے ہیں، اور وہ کیونکہ شاید کہنے میں آسان ہے، مگر لفظ ماروی، باقی تو یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بتائیں گے کہ اصل لفظ کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ماروی سمبل ہے کسی بھی طاقتور کے آگے کمپرومائز نہ کرنے کا نام۔ الست بربکم جڏहिं کن پیو قالو بلا قلب سائیں تڏहिं تت چیوم تہیں ویر تھیم وچن ویڑی چنس۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وطن کے ساتھ جو محبت ہے وہ آج کی نہیں ہے، ماروی کہہ رہی ہے، اس وقت ہے جب یہ آواز کانوں میں آئی کہ الست بربکم جڏहिं کن پیو۔ تو یہ کمپرومائز نہ کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنے کا نام ماروی۔ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کا نام، اس کے لیے مشکلات کو درپیش جتنی بھی مشکلات ہوں ان سے منہ دینے کا نام سستی۔ اور یہ دیکھیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ہمیشہ سمبلائز کیا ہے خواتین۔ تو آج کل کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ حقوق نسواں کے لیے جو بہت ساری تنظیمیں آج بہت ایکٹیو ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو کلاسیکل شاعر تھے انہوں نے ہمیشہ کتنا کام کیا ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے۔ سورمی، کتنی سورمی ہیں جن کا شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ذکر کیا ہے اپنے کلام میں۔ اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نوری جام تماچی کا اپنا کردار ہے۔ پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے دیکھیں، مجھے آج اتنا اچھا لگا، ایک انگلش میں تقریر ہوئی، اردو میں تقاریر ہوئی، سندھی میں ہوئی، تو یہ جوڑنے کی بات ہے نا کہ ہلو ہلو کوریے نازک چن جو نیم گنڈھن سارو ڈیم چھنن مور نہ سکھیا۔ تو دیکھیں یہ آپس میں ملانے کی شاہ عبداللطیف بھٹائی بات کر رہے ہیں، مختلف فکر کے لوگوں کو، مختلف زبان بولنے والوں کے لوگوں کو، جیسے کہا گیا کہ یہ گلوب جو ہے ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ڈاکٹر سولنگی صاحب نے کہا ہے، تو وہی شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی فرما رہے ہیں، آپس میں ملنے کی بات کر رہے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو اسٹیٹس کو توڑنا ہے، تو سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کچھ پتہ نہیں کہ کس بندے کی کون سی ایک عادت، ایک خصلت، ایک عمل وہاں پر وہ جو ہے اس کو ایک قبولیت ہو جائے۔ اور بہت سارے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں بھی اس طرح کی بات ملتی ہے کہ جناب علی کتب کمب اگے توری دڑ تکھا اگئی تپا نہ تو منن کے بموٹت۔ یعنی اگر کام آ گیا تو ایک پاؤ بھی آپ کے لیے کافی ہے، اگر نہ کام آئے تو منوں کے من آپ کے ثواب ہوں وہ بھی غارت جائیں گے۔ محبت پائے من میں رنڈھا روڑیا چن تن جو سرافن اڑ تولو اکھایو اے مندی پائے من میں سنو کتیو جن تن جو سرافن دکوئی داخل نہ کرو۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک فلسفہ ہے، کتنا بڑا پیغام ہے، کتنی بڑی محبتوں کی بات ہے۔ اور سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنان مصر سے غالب، سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محوے ماہ کناں ہو گئیں۔ ساہڑ مونجو سردیوں جے ڈسو سبھی سکھ تھی سمے کان کا ور پاسو ڈئی منہاں اگے ہی گھڑو سب گھڑا کھڑو۔ دیکھیں جتنے بھی بڑے شعراء وہ اردو کے ہوں، وہ سندھی کے ہوں، وہ غالب ہو، وہ میر ہو، وہ داغ ہو، فراق ہو، وہ ابراہیم ذوق ہوں، ولی دکنی سے لے کر فراز تک جتنے بھی بڑے شعراء ہیں، یا جو ہمارے کلاسیکل جو صوفی شاعر ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو، بابا بلے شاہ ہو، بابا فرید ہو، سچل سروس ہو، بیدل صاحب ہو، دیکھیں ان کی محبتوں کے کلام میں، ان کے امن اور پیار کے کلاموں میں آپ کو یکسانیت ملے گی۔
وہ کنفلکٹ نہیں بنے گا. ان کے فن کے تو مختلف مدارج ہو سکتے ہیں کہ بات صرف انداز بیاں بات بدل دیتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو سیف الدین صاحب کا شعر یہ مجھے یاد آ گیا. تو جناب عالی، وقت کم ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ کاش یہ تقریب زیادہ اور طویل ہوتی، مجھے سیکھنے کا موقع ملتا. اور بس آخری بات کہہ کے سر میں اپنی جگہ پہ لوں گا، کیونکہ پیچھے کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ مجھے ان کو جوائن کرنا ہے. مگر مجھے بہت اچھا لگا. کسی نے کسی دانا سے پوچھا کہ عالم، طالب علم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. کہہ رہے ہیں کہ طالب علم وہ ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. عالم کہہ رہے وہ جو علم حاصل کر رہا ہے اور علم سیکھ بھی رہا ہے اور آگے بھی پہنچا رہا ہے، یہ ہے عالم. اچھا سر، پھر جاہل کہہ رہے جو وہ سمجھ جائے کہ اس کو سارا علم آ گیا، سمجھے کہ اس کی جہالت وہاں سے شروع ہے. تو جناب علی، پیارے بچوں، کیڈٹس، مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا. آپ لوگ بہت ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے، بہت باصلاحیت ہیں. آپ اپنے لیے تالیاں بجائیں. اور آپ کے ڈاکٹر صاحب، دستکاری صاحب، ان کے لیے آپ کے پورے منتظمین جو یہاں تشریف فرما ہیں. میں آپ سے معذرت ایک چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو کا لیول وہ نہ ہو جو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں آپ سے دستبستہ معذرت خواہ ہوں. اور مگر آپ بہت اچھے، آپ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں رہیں گی ڈاکٹر صاحب. اسی طرح انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق، ایک رشتہ آپ کے ادارے کے ساتھ، ہمارا ذاتی طور پر بھی اور شخصی حوالے سے بھی، اور ہمارے اداروں کے مابین جو ایک تعلق پروان چڑھا ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ آگے بڑھے. اور اسی طرح سے ہم مل کے کام کریں، مل کے ایونٹس کریں. آپ کہیں گے آج تو ہمارے ای این جی کی ٹیم سلیم قریشی صاحب آئے، ہم پورا او بی بھی لے کر آ سکتے ہیں یہاں پہ. آپ اگر کوئی بڑا فنکشن، کوئی بڑا پروگرام کریں گے تو میں آج آپ نے شاہ عبداللطیف بٹائی کے حوالے سے اپنا دن رکھا. سر آپ نے ہم سب پر احسان کیا اور بڑی اچھی گفتگو سنی، بہت سیکھنے کو ملا. اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم زیادہ کوشش نہیں کریں گے کہ ساری تقریریں جو ہے وہ آپ پر آزمائیں. بہرحال آپ بچوں، کیڈٹ سے، انتظامیہ کا، ڈاکٹر صاحب کا اور تمام اساتذہ جو بیٹھے ہیں ان کا میں انتہا شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی سر، آپ کی محبتوں کا بہت احسان. پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن جسکانی، پرنسپل، پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج، ہمارے بہت ہی پیارے بلکہ ہر دل عزیز سید امجد حسین شاہ صاحب، جنرل مینیجر، پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز، قابل صد احترام اساتذہ، خاتون محترم اور اس کالج کے سارے بچے، کیڈٹس، سب کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے پروفیسر صاحب کو اور جو اس تقریب کے منتظمین ہیں ان کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس سعید اور لطیف تقریب کا اہتمام کیا، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور شاہ لطیف کا کلام اور پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. آپ کے پرنسپل صاحب بڑے مستعد اور علمی، ادبی اور تعلیمی حوالے سے ایک ایکٹیو زندگی گزارتے ہیں. اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے کہ مرحلہ شوق نہ ہوتے. تو یہ بڑی بلیسنگ ہے کالج کے حوالے سے، آپ کی تعلیم کے حوالے سے،
آپ کا جو کیریئر ہے اس حوالے سے۔ اس تقریب کی اہمیت کئی حوالوں سے ہے۔ سب سے بنیادی اور اہم حوالہ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، ان کی ذات ہے۔ دوسرا حوالہ جو یہاں موجود شخصیات ہیں، آپ کے پرنسپل جنہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں اسلامی اقدار پہ ایک بڑا عالمانہ اور ضخیم مقالہ تحریر کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑے آنر کی بات۔ ہمارے جنرل مینیجر سید امجد حسین شاہ صاحب، میں بڑے اعتماد سے، بڑے فخر سے یہ بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ شاہ لطیف کے حوالے سے، لطیف فہمی کے حوالے سے سب سے زیادہ پروگرام شاہ صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ پروڈیوس کیے۔ سے آیتوں آئین پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت ہی پاپولر پروگرام، اور اس پروگرام کے توسط سے، اس پروگرام کے پلیٹ فارم پہ سندھ کا بالخصوص اور پاکستان کا بالعموم کوئی ایسا اسکالر نہیں جس نے اس میں شرکت نہ کی ہو اور اپنے خیالات سے اور لطیف کے فن، فکر، فلسفے اور پیغام کو ناظرین تک نہ پہنچایا ہو۔ تقریب کا تیسرا حوالہ شاہ جو رسالو، ہمارے ایک انجینئر دوست ہیں، انجینئر شفقت حسین ودو صاحب، جس کا ذکر خیر سویرے پرنسپل صاحب نے فرمایا۔ ان کے کریڈٹ پہ کئی اہم کام ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ یا اپنے پروفیشن کے حوالے سے تو ایریگیشن کے انجینئر ہیں، لیکن علم و ادب اور آرٹس سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں کئی سال پہلے جب ان کے گاؤں گیا اور ان کی آرٹ گیلری کو دیکھنے کا موقع ملا تو داخل ہوتے ہی میں نے دیوار پہ ایسے ہاتھ لگا لیا کہ سر، چھوٹے سے گاؤں میں اتنی بڑی آرٹ گیلری، میرا تو سر چکرا رہا ہے۔ بہرحال ان کی سینکڑوں پینٹنگز وہاں موجود ہیں، جن کی ایگزیبیشن بھی ہو چکی ہے پاکستان کے کئی شہروں میں، اور ان کی پینٹنگز کی ایک کتاب ایٹرنل جرنی آف لائف تھرو پینٹنگز وہ بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حوالے سے ان کے جو افکار ہیں، جو خیالات ہیں، وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ شاہ جو رسالو سلیکٹڈ ابیات ہیں شاہ لطیف کے، جن کی انہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے تشریح کی ہے، اور یہ کتاب آج اس تقریب میں موجود ہے۔ مرزا غالب کا ایک فارسی شعر ہے، اس کا میں ترجمہ سناؤں گا۔ میں نے عقل سے پوچھا کہ میں ذرہ ہوں، کیا سورج کی بات کر سکتا ہوں؟ تو عقل نے فوراً جواب دی، تم ذرے ہو، سورج پہ بات کرنا تمہارے لیے محال ہے۔ تو آج کی جو تقریب ہے اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حوالے سے بات کرنا کئی حوالوں سے مشکل ہے۔ شاہ لطیف کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس گہرائی تک رسائی میرے لیے، بلکہ مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے کسی بھی طور ممکن نہیں۔ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں نے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہی، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بھی بات ہے۔ بہرحال جو میں عرض کروں گا وہ ازراہ امتثال امر ہوگا۔ پرنسپل صاحب کا حکم ہوا، لہٰذا ہم نے بھی حکم کو لبیک کہتے ہوئے
सोचा कि चलो मुहिबान शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की कतार में कहीं जाके खड़े होते हैं, वरना तो सूरत हाल ये है कि मन आनम के मन दानम, अपनी यही सूरत हाल है सर। गुफ्तगू की तमहीद मैं एक वाक़े से करना चाहूँगा। एक साहब मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, नीयत बांध के फ़ौरन तोड़ देते, कभी नीयत बांध के नमाज अदा कर रहे थे। एक साहब कोने में बैठे हुए ये सारा माजरा देख रहे थे। जब वो नमाज ख़त्म करके उठ के चलने लगे तो पीछे से उन्होंने कंधे पे हाथ रखा कि साहब ये किस तरह की नमाज आपने अदा फरमाई। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया कि जब मैं नीयत बांध रहा था और कह रहा था कि मेरा मुंह काबतुल्लाह की तरफ, तो जब काबतुल्लाह मेरे सामने आ रहा था तो मैं नमाज जारी कर रहा था, पढ़ रहा था, और जब मैं ये कह रहा था कि मुंह काबतुल्लाह की तरफ और काबा मेरे सामने नहीं आ रहा था तो फिर मैं फ़ौरन नियत तोड़ देता था। बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात, और इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक को अपने सामने हाज़िर व नाज़िर जानना और इबादत में अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना ही बुनियादी तौर पे तसव्वुफ़ है। दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चे सारे पढ़ते होंगे इस्लामियात के सब्जेक्ट में, अदल व एहसान। अगर एक आदमी मुझे थप्पड़ मारे और जवाबन मैं भी उनको थप्पड़ मारूं तो ये होगा अदल, और जब मैं उनको माफ़ कर दूं, छोड़ दूं, दरगुज़र करूं तो ये है एहसान। लेकिन तसव्वुफ़ में एहसान का जो लफ्ज़ है, जो टर्म है, वो एक और मानी रखता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पैगामात लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते थे। उनकी ये बड़ी अच्छी आदत थी कि वो एक बात ले आते थे और दूसरी बात नबी पाक से सीख के फिर चले जाते थे। एक दफ़ा उन्होंने नबी पाक से कहा कि नबी पाक फरमाएं कि एहसान क्या है। तो जवाब में फरमाया गया, और ये हदीस मुबारक सही बुखारी में भी मौजूद है, कि जब आप इबादत के मकसद से खड़े हो जाओ तो ये जान के खड़े हो जाओ कि अल्लाह पाक को तुम देख रहे हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये सोच लो कि अल्लाह पाक तुम्हें देख रहा है। ये हदीस तसव्वुफ़ की तफ़हीम के हवाले से एक बुनियादी बात है। अब एक तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है शेख अब्दुल कादिर जीलानी की लिखी हुई सिरुल असरार। मुझे तसव्वुफ़ की जो वस्फ़ है वो किसी और किताब में नज़र न आई। जामे वस्फ़ इस किताब में तसव्वुफ़ में जो 4 हरूफ हैं उनको उसने जिस तरीके से, जिस अंदाज़ से डिफ़ाइन किया है वो उनका कमाल है। तसव्वुफ़ का ता, उससे उन्होंने कहा है कि तौबा। फिर उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि तौबा 2 किस्म की होती हैं, एक ज़ाहिरी तौबा, एक बातनी तौबा। ज़ाहिरी तौबा से मुराद उन्होंने ये ली है कि आपके जिस्म से, आपकी ज़बान से, आपके जो अज़ा हैं उनसे किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। और बातनी तौबा को वो इस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आप इख़लाक़े हुस्ना पे अपने आप को एक आला सतह पे बिठा दें और आप अपने दिल में, अपने जहन में किसी के लिए बुरा हरगिज़ न सोचें। और जो
اس تا پہ پورا اترتا ہے وہ ہوتا ہے تائب۔ جب ایک آدمی مکمل طور پہ کلی طور پہ تائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے صاد کا، اور صاد کے بھی انہوں نے 2 اقسام بیان کیے ہیں، ایک صفائے قلبی، ایک صفائے سری، یعنی کہ اپنے دل کو خشوع و خضوع سے منور کر دو، بھر دو۔ صفائے سری یہ ہے کہ اپنے وجود میں اللہ پاک کی موجودگی کا کامل احساس داخل کر دو۔ واو ہے ولایت، ولایت کا درجہ آ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کے اخلاق اختیار کرو، ایک حدیث ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ جب اللہ پاک کے اخلاق اختیار کرو گے تو اللہ پاک تمہاری زبان بن جائے گا، تمہارے ہاتھ بن جائے گا، تمہاری طاقت بن جائے گا۔ اور جب اخلاق کے اس لیول پہ آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کو ولایت کا درجہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا حرف ہے فے، فنا فی اللہ، اس کے بعد بقا باللہ، اپنی ذات کو مکمل طور پہ فنا کرنا، اور جو ذات مستقل ہے اس میں اپنے آپ کو ضم کر لینا تاکہ آپ کی ہستی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلوک کا راستہ، سلوک کے راستے پہ آ جاتا ہے، اور اس سے چل کے پھر ایک ایسی منزل پہ، ایک ایسی ڈیسٹینیشن پہ وہ بندہ آ جاتا ہے جب پوری کائنات کے دروازے اس پہ وا کیے جاتے ہیں، کھولے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نہج البلاغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے، سارے چیپٹر حیران کرنے والے ہیں، اس میں فرمایا ہے کہ کائنات کا چپا چپا جانتا ہوں، اس سے آشنا ہوں، اس تک رسائی ہے میری۔ وہ تو بڑی ولایت کے صاحب تھے، لیکن اگر کوئی اس تصوف اور سلوک کی راہ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر عجیب و غریب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ عجیب و غریب بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے صوفی۔ جو صوفی بن جاتا ہے وہ پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی بن جاتا ہے۔ صوفی کی کائنات ایک خطہ، ایک سرزمین یا کوئی محدود علاقہ نہیں ہوتا، چونکہ اس کے سامنے ایک پوری کائنات ہوتی ہے تو وہ پوری کائنات کا ترجمان بن جاتا ہے، اور وہ پوری کائنات اس کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہوتی ہے، اور یہ خدائی دین ہے جس کو ملے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی صرف صوفی ہی نہیں بلکہ ایک بڑے مفکر، ایک جو کامل صوفی ہوتا ہے وہ بڑا مفکر ہوتا ہے، فلسفی ہوتا ہے، اور بڑا وہ آرٹسٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے کمالات، یہ ساری خوبیاں شاہ لطیف کی شخصیت، ان کے فکر، کلام اور ان کے پیغام میں ہمیں ایک ایک شعر میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک بیت میں ملتی ہیں۔ شاہ لطیف نے اپنے کلام کے ذریعے، ظاہر ہے جو ایک آفاقی شاعر ہوتا ہے اس کا مطمع نظر ایک مثالی سوسائٹی اور ایک مثالی انسان بنانا ہوتا ہے، تو شاہ لطیف نے بھی اپنے کلام کے ذریعے معاشرے میں خیر و بھلائی
اور معاشرے کی روحانی ترقی کے لیے ایک مثالی انسان کو ڈیولپ کیا۔ اب مثالی انسان کو انہوں نے کس طرح ڈیولپ کیا؟ جو بھی ہمارے فوک کیریکٹرز ہیں، شاہ لطیف ان کو بہت ہی مؤثر انداز میں آگے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ شاہ لطیف کا یہ کمال نہیں ہے کہ انہوں نے سسوی پنو کو گایا، عمر ماروی کو گایا، مومل رانو کو گایا، سورٹ کو گایا، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ساری داستانی، یہ فوک ٹیلز پہلے سے ہی موجود تھیں، اور ہمارے ہاں جو چارن تھے، بھٹ تھے، راگی تھے، فوک جو ووکلسٹ تھے، سنگر تھے، وہ گاتے رہتے تھے، لیکن روحانی بلندی تک ان کیریکٹرز کو شاہ عبداللطیف نے پہنچایا۔ کیسے؟ کہ ان سے ایک نیا انسان جو ہے وہ تخلیق کیا، ایک نیا آدمی تخلیق کیا، نہ صرف تخلیق کیا ایک مثالی انسان ان کے ذریعے، بلکہ ایک مثالی معاشرے کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی۔ یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان کی جو مثالیت ہے اور ان کا جو پیغام ہے اس کو کس حد تک اور کس سطح پہ اختیار کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے ہیں، یہ ہمیں خود سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے شاعر ہیں، آپ ویسٹ کے پوئٹس کو دیکھیں، انگریزی زبان کے شاعر، آپ ہمارے سندھی کے جتنے بھی کلاسیکل پوئٹس ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ہر بڑا شاعر جو ہے ایک چین ڈیولپ کرتا ہے۔ کس چیز کی چین؟ ماضی سے حال کا تعلق، حال سے مستقبل کا تعلق۔ جو ایک پوئٹ ہوتا ہے، شاہ لطیف کے کیلیبر کا پوئٹ ہوتا ہے، وہ ویژنری ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، وہ فیوچرسٹک ہوتا ہے، مستقبل بین ہوتا ہے۔ تو شاہ لطیف بھی ایسے شعراء میں سر فہرست ہیں جنہوں نے ہمارے مستقبل کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ایک مؤثر جو ہے وہ حکمت عملی دی۔ یہ کیریکٹرز جو شاہ لطیف اپنے کلام میں، اپنے رسالے میں لائے ہیں، آپ دیکھیں گے، بلکہ آپ لوگ شاہ لطیف کو پڑھ چکے ہیں تو سارے کیریکٹرز ڈیفرنٹ ہیں۔ ماروی کا الگ کردار ہے، سسی کا کردار الگ ہے، مومل کا کردار الگ ہے، سورٹ کا کردار الگ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے شاہ لطیف کے جو سورما ہیں، ہیروز ہیں، ان کا کیریکٹر الگ ہے، لیکن کامن بات کیا ہے؟ کامن بات ان کے فکر کی وحدت ہے، یونٹی ہے۔ کاز جو ہے وہ ایک ہی ہے، کاز الگ نہیں ہے، طریقے ان کے ڈیفرنٹ ہیں۔ ماروی حب الوطنی، وطن پرستی کی جو ہے نا وہ علامت بن گئی ہے۔ سوہنی جو ہے دریا میں کودتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں کہ مگرمچھ، بڑی بڑی مچھلیاں ان کو کھا جائیں گی۔ سسی جو ہے وہ اتنی بڑی اسٹرگل کرتی ہے، ڈیووشن ہے سسوی کی، اس لیے شاہ لطیف نے سب سے زیادہ سر، 5 سر ان کو ڈیڈیکیٹ کیے ہیں۔ ایک عورت کے نام اتنے حیران کن سر کے آدمی جو ہے ان کو پڑھ کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، ایک بڑی فکر، ایک بڑا فلسفہ ان سے جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے مرد کردار ہیں، جام تماچی کی ہی مثال لے لیجئے، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ اپنے ایک بہت ہی پیسفل قسم کا دور، سما دور، اس کا ایک دبنگ قسم کا بادشاہ تھا، اور ان کی حکومت سندھ کی تاریخ میں ایک مثالی حکومت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو انٹریکشن، ایک رابطہ ان کا کیسا حکمران ہونا چاہیے، شاہ لطیف نے ایک اسٹریٹجی ایوالو کر کے ہمیں دی۔ گندو جنی جے گوڈ میں پابوڑا پوشاک، انہن جی اوتاک راجا ریجی آیو۔ ان کی دھوتی میں تو کیچڑ ہے، گارا ہے، کچرا ہے، وہ تو بڑے بڑے پتے جو جھیل میں ہوتے ہیں وہ پہن کے اس کو پوشاک کے طور پہ پہنتے ہیں، لیکن راجا ان کے ہاں بڑے شوق سے، بڑی محبت سے آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ شاہ لطیف نے یہ اس طرح کے مثالی جو ہے نا وہ انسان ہمیں دیے ہیں، اتنے بڑے کیریکٹرز جو ہیں نا انہوں نے ہمیں دیے ہیں کہ ان کی مثال جو ہے مغرب کے لٹریچر میں بالکل بھی نہیں ملتی۔ اب جو ہمارا سماج ہے اس کی 2
بنیادی چیزیں ہیں، بلکہ ہر سماج کے لیے وہ بنیادی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے انفراسٹرکچر، ایک ہوتا ہے سپر اسٹرکچر۔ انفرا آپ پڑھتے ہوں گے، بلو، نیچے والا۔ تو انفراسٹرکچر کس کی ذمہ داری ہے؟ انفراسٹرکچر جو وقت کی حکومت ہے، جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ بلڈنگیں کھڑی کرنا، عمارتیں، روڈ، راستے، یا وہ ساری چیزیں جو کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضروریات میں شمار ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے سپر اسٹرکچر، یعنی کہ کسی معاشرے کی ذہنی، فکری، تہذیبی، تمدنی اور اخلاقی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے، یہ بنیادیں، یہ پیرامیٹرز، یہ حدود بندی کون کرتا ہے؟ ایک مفکر، ایک فلسفی، ایک شاعر۔ اور یقیناً یہ جو کام ہے ذہن سازی کا، وہ کسی انفراسٹرکچر بنانے والے سے کروڑہا، اربہا درجہ بہت بہتر ہے۔ تو شاہ لطیف نے یہ کام جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے کر دکھایا، اور پھر انہوں نے ایک مثالی انسان کا خاکہ ہمارے سامنے کیسے پیش کیا۔ شاہ صاحب ہمارے اکثر فرماتے ہیں کہ محروم ای رہا محروم رہی موا، ماہر تھی نموا، چڑیے جیاں چوں جمے لڈیاؤں لوا، حباب ای ہوا ان یہ وادی وچ میں۔ تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے ذہن و قلب کی لامحدود صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ اپنی ذات کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ کیوں نہ ماہر ہو رہے ہیں؟ آپ وہ کیوں بن رہے ہیں کہ چڑیا اپنی چونچ سے ایک دانہ، ایک وہ تنکا اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ اس سے بڑھ کے اور اس سے بڑے کام کر سکنے کے اہل ہیں۔ اور اس کے بعد حباب، غبارہ، بلکہ بلبلہ، پانی کا بلبلہ، اس وادی میں، اس دنیا میں ایک پانی کے بلبلے کی طرح آپ کیوں رہتے ہو کہ بس وہ تھوڑی دیر پانی پہ اپیئر ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، غائب ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ تلقین کی ہے کہ آپ مرو تو ماہر بن کے مرو۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر مختلف شعبوں میں، مختلف زندگی کے میدانوں میں ہمیں کوئی کام کرنا ہے، اور اگر اتنے ہمارے ماہر ہمیں میسر ہو جائیں، تو کیا ہی مثالی معاشرہ بنے، جس کی تشکیل کی طرف شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے پورے کلام میں، پورے رسالوں میں ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اتنے بڑے شاعر کو ہم نے ڈسکور نہیں کیا، اور یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارا، کہ تعلیمی نصاب میں شاہ لطیف کو اتنی جو ہے وہ اہمیت نہیں ملی جتنی کہ ان کو ملنی چاہیے۔ پچھلے 70-75 سالوں سے ہمارے نصاب میں شاہ صاحب کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے، یا اس پہ اتنا تحقیقی کام نہیں ہوا ہے۔ کاش کہ شاہ لطیف مغرب میں ہوتے تو ان پہ کیا کہنا کچھ نہ ہوتا۔ میری بڑی اچھی بزرگ دوست، جن کا سویرے غالباً پرنسپل صاحب نے بھی حوالہ دیا، ڈاکٹر اینی مری شمل، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ جرمنی میں شاہ لطیف کو کتنا سمجھا گیا ہے؟ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے بھی جرمن ہیں وہ شاہ لطیف سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہ لطیف کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ایشین لٹریچر ہے اس میں بس صرف ان کا نام ہے کہ سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی، کے پی کے رحمان بابا، خوشحال خان کھٹک،
पंजाब के बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद और बलूचिस्तान के मस्त तवक्कली। बहरहाल शाह लतीफ़ का जो कलाम है और पैगाम है वो वक्त की जो है वो अहम ज़रूरत है। लास्ट ईयर एक मैं बात आपसे शेयर करूंगा। पिछले साल जब मैं यहाँ आया और बड़ी पुरवकार तकरीब हुई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो मैं अपने ऑफ़िस पहुँचा तो एक साहब की कॉल आई। उन्होंने फरमाया कि मैं आपके ऑफ़िस आना चाह रहा था, क्योंकि मैं कई सालों से घर से नहीं निकल पाता, मैं मफलूज हो गया हूँ, लेकिन मैं व्हील चेयर पे आपके पास ज़रूर आऊँगा। आप बताएं, आज अगर आप होते तो मैं ज़रूर मिलता। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक तकरीब थी पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज में, मैं वहाँ गया। तो उनका अच्छा। दूसरे दिन वो साहब तशरीफ़ लाए, बड़े ज़ईफ़, नॉन एजनेरियन, शायद 95 साल उनकी उम्र थी। शेख हसन, साबिक डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी ईस्ट पाकिस्तान और फिर बाद में वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना बाद में, वो तशरीफ़ ले आए। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजी के हवाले से आपके फ़लाँ फ़लाँ मज़ामीन मैंने पढ़े, मैं आपको शाबाशी देने आया पाकिस्तान टेलीविज़न पे। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प और इल्मी बात की। उन्होंने कहा कि कल आप पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज गए थे, पता है वहाँ एक पत्थर लगा हुआ था जहाँ पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज है। मैंने कहा क्यों लगा हुआ था पत्थर? तो उन्होंने बताया कि जब मैं वेस्ट पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी था और बम्बोर की एक्सप्लोरेशन कर रहा था, तो हमें मालूम हुआ कि ससी ने जहाँ से सफ़र शुरू किया था पुन्नू के पीछे, वो ये स्टील कैडेट कॉलेज था। और उन्होंने ये मुझे और वाकई ये मुहक्किकीन ने, हमारे साथी हैं गुलशन कलमती साहब, बहुत बड़े कराची के आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने भी इस बात की तौसीक की। और ये भी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के अशार से साबित हुआ। एक लाइन में यहाँ शाह साहब की पढ़ूँगा, सुरकोयारी से है वो लाइन। तो यहाँ जब ससुई पहुँची तो उसके साथ उसकी कई सखियाँ सहेलियाँ भी थीं। उन्होंने कहा अब तो यहाँ से पहाड़ का सफ़र शुरू हो रहा है, आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। तो शाह साहब ने उसको किस तरह पोर्ट्रे किया है, मूसा हले सा जा जीव मिठो न करे, मेरे साथ सिर्फ वो चले जो अपनी जान अजीज़ न करे। तो वो सारी सखियाँ वापस बम्बोर चली गई और ससुई ने उनको खुदाफिज कहा कि अब मैं अपने पुन्नू के पीछे जाऊंगी। और शेख हसन साहब का मैसेज जो मैं यहाँ आज कन्वे करना चाहूँगा, वो ये कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपका अगर कभी पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज जाना हो तो उनसे यही कहिएगा कि आपकी जिदोजहद का सफ़र जो है ये तालीमी अदारा है और आप मुल्क की और कौम की तरक्की चाहते हैं तो अपने सफ़र का आगाज़ इस तरह करें कि सेकंड टू नन हो जाए, कोई भी मतलब आपके आगे न हो। यू शुड हैव टू बी नंबर 1 इन पाकिस्तान। बहरहाल ये मैसेज मैंने दे दिया। सबसे अच्छी जो है बात आप लोगों के लिए ये है कि पल्ला मछली आपने देखी है और भासू ने वो खाई भी होगी। पल्ला मछली जो है ना, अब
دریا میں بہت سارا پانی آ گیا ہے تو ہمارے قریب ہی کوئی 1 گھنٹے کے فاصلے پہ دریائے سندھ سمندر میں گر رہا ہے۔ پلہ کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دریا کا پانی سمندر میں آتا ہے تو پلہ جو ہے اس کے اوپر آتا ہے، اس کے الٹ سفر کرتا ہے، پانی نیچے، پلہ جو ہے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ لوگ وہے لہوارو تم وہ ابھارو۔ اسٹیٹس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے شاہ صاحب نے۔ کراؤڈ جس طرح کہا جاتا ہے کہ از آلویز رانگ، جس طرح لوگ چل رہے ہیں آپ اس طرح نہ چلو، اپنا راستہ خود بناؤ۔ اگر لوگ چڑھائی سے ڈھلوانی راستے پہ آتے ہیں تو آپ اس ڈھلوانی راستے پہ نہ چلو، آپ اس چڑھائی والے راستے پہ چڑھو تاکہ آپ کی ایک انفرادیت رہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، پلہ دیکھے کوئی مچھلی نہیں ہے جو اوپر کی طرف سفر کرے، پلہ اوپر کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کا گوشت بھی اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی مچھلی کا گوشت اتنا ٹیسٹی نہیں ہے جتنا پلہ کا۔ تو آپ کیڈٹس کو، آپ بچوں کو جو ہے نا الٹا چلنا ہے، اسٹیٹس کو توڑنا ہے، چیلنج کو قبول کرنا ہے، اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اویل کرنا ہے۔ شاہ لطیف کا بھی یہی کلام ہے۔ بے شک ہم مغرب سے سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی اور کئی میدانوں میں پیچھے ہوں، لیکن یہ بڑے فخر سے، بڑے اعتماد سے ہم بات کریں گے کہ جو ہمیں شاہ لطیف کے کلام میں ایک فکری ورثہ ملا ہے، اس ورثے کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا کی نمائندگی اور روحانی ترقی کا سامان کر سکتے ہیں، اور یہ سامان تب ممکن ہوگا جب ہم اپنی ذات میں، اپنے رویوں میں، اپنے قومی کردار میں، اپنے ذاتی کردار میں ایک مثالی انسان بنیں گے۔ گلوبل ولیج کا دور ہے، دنیا سکڑ گئی ہے، لیکن ہمارے لوگ، ہماری قومیں مذہبی بنیادوں پہ، تہذیبی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ بٹ گئی ہیں۔ جتنا ہم قریب آتے جا رہے ہیں اتنا ہی ہم ایک دوسرے سے کئی حوالوں سے اور کئی سطحوں پہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی ہی فطرت کے خلاف جو ہے گھناؤنی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے کلاس روم میں نقشہ دیکھا ہوگا، ورلڈ پولیٹیکل شاید لکھا ہوا ہو، دنیا سیاسی، یعنی کہ یہ دنیا جو تقسیم ہے، بٹی ہوئی ہے، ڈیوائیڈیڈ ہے، ملکوں میں ڈیوائیڈیڈ ہے۔ فطرت نے ڈیوائیڈ نہیں کیا، ہم نے خود ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جغرافیکل جو لوکیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، لیمیٹیشنز ہم نے خود دی۔ فطرت نے تو ایک گلوب بنا کے ہمیں دیا کہ ایک ساتھ رہو۔ یہ دھرتی کا ایک پیالے کی طرح، ایک بال کی طرح ہونا جو ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم وحدت انسانی کا پرچار کریں، ہم انسان کی یکجہتی جو کہ صرف خالصتاً انسانی بنیادوں پہ ہونی چاہیے، نہ کہ مذہب کی بنیاد پہ، نہ کہ تہذیب کی بنیاد پہ، نہ کسی اور حوالے سے۔ تو یہ وحدت اور یہ یونٹی، یہ ڈگنیٹی آف ہیومن کائنڈ تبھی ممکن ہے جب ہم اتنے بڑے فلسفی کو، اتنے بڑے مفکر کو اپنی ذات میں سمائیں گے، اور ان کے کلام، ان کے پیغام اور ان کے فلسفے کو نہ صرف اپنی ذات میں اڈاپٹ کریں گے بلکہ پوری دنیا میں ان کا کلام پہنچانے کی ذمہ داری بھی کلی طور پہ قبول کریں گے۔ شاہ صاحب کی ایک آخری بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ ایک ایک شعر پڑھیں، حیرت کے کئی جہان کھلتے جاتے ہیں۔ علامہ قاضی صاحب کا ذکر سویرے ہوا تو انہوں نے جو شاہ لطیف کے کلام کے معیارات مقرر کی ہیں، یا جس طرح ایچ ٹی سورلے نے کیا،
تو ایک معیار یہ ہے کہ اپنی جو انڈیجنس لینگویج ہے اس کا بھرپور استعمال شعر میں ہو. اور شاہ لطیف دنیا کے اب تک پہلے اور واحد شاعر ہیں جنہوں نے سندھ کی زبان کے کئی ڈائلیکٹس لہجے اپنی شاعری میں شامل کر کے اس کو ایک بھرپور رانائی، تخلیقی قوت اور لسانیاتی بلندی عطا کی ہے. علامہ قاضی کے بقول کہ ملٹن جو انگریزی کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے اپنے پورے کلام میں 8,000 الفاظ استعمال کیے ہیں، اور شیکسپیئر نے اپنی پوئٹری میں، اپنے ڈراموں میں 16,000 الفاظ استعمال کیے ہیں. اور قاضی صاحب کی تحقیق کے مطابق شاہ لطیف وہ شاعر ہیں جنہوں نے 2.5 لاکھ سے زیادہ الفاظ سندھی کے اور سندھی کے مختلف لہجوں کے استعمال کیے ہیں. تو اس سے ہماری سندھی زبان کی رچنس کا آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. جس شاعر کی زبان اتنی رچ ہو، گوناگون ہو، جس میں اتنی ہماگیریت ہو، تو اس کا کلام اور اس کا پیغام کتنا وسیع ہوگا. تو اس وسیع پیغام کو پھیلانا آج کے وقت کی جو ہے وہ اہم ضرورت ہے. میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی نوازش آپ کی ہے کہ کل صبح ہی آپ ایشو کروا لیں گے، اور ان کا مطالعہ سے ہے جو آپ نے فرمایا. سسی کی جدوجہد اس میں شامل ہے. ہماری محبت کی مٹھائی بیڈ روم میں اپنے سراہنے رکھیے گا.